कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से कई बैनुल-अक़वामी परवाज़ें दूसरे एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल कर दी गईं। तर्जमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक कराची आने वाली 6 बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को दीगर एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल किया गया। गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाज़ें कराची की बजाय मस्कत और निजी एयरलाइन की परवाज़ जद्दा से कराची की बजाय इस्लामाबाद मुंतकिल की गई। इसी तरह PIA की परवाज़ मदीना से कराची की बजाय मस्कत मुंतकिल की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह सवेरे डिफेंस, क्लिफ्टन, सुरजानी टाउन, सुपर हाईवे, सोहराब गोट और II चंद्रीगढ़ रोड के अतराफ में शदीद धुंध रही। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से कई बैनुल-अक़वामी परवाज़ें दूसरे एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल की गईं। तर्जमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक कराची आने वाली 6 बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को दीगर एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल किया गया। PIA की परवाज़ मदीना से कराची की बजाय मस्कत मुंतकिल की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह सवेरे डिफेंस, क्लिफ्टन, सुरजानी टाउन, सुपर हाईवे, सोहराब गोट और II चंद्रीगढ़ रोड के अतराफ में शदीद धुंध रही। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से कई बैनुल-अक़वामी परवाज़ें दूसरे एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल की गईं। तर्जमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक कराची आने वाली 6 बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को दीगर एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल किया गया। एक बार फिर से आपको बताएं कि फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता, ऐसा कहा गया फील्ड मार्शल की जानिब से। इसी पर बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद था, हमें ज्वाइन किया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने और सुमेरा खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, कहिएगा आप इस हवाले से अब्दुल्ला साहब के पाकिस्तान के पास सब्सटेंशियल एविडेंसेस अब मौजूद हैं, ग्राउंड भी मौजूद है, किस तरह से पाकिस्तान अब इस मामले को आगे लेकर चलेगा, क्या समझते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान के पास जो सब्सटैंशियल एविडेंसेस मौजूद हैं उनका तो इदराक खुद जो है यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है उसमें एक रिपोर्ट में कहा गया कि 24 दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो अफगानिस्तान में जो है वो अफगान हुकूमत के ज़ेरे साया पल रही हैं। तो पाकिस्तान तो यही बात कर रहा था, तो फिर अब बात सच्ची साबित हो गई। पाकिस्तान ये भी कह रहा था कि सिर्फ पाकिस्तान निशाना नहीं बल्कि खित्ते के तमाम ममालिक जो है इस आग में झुलस जाएंगे। तो आप देखिए कि किस तरीके से ताजिकिस्तान के ऊपर हमला होता है, किस तरीके से ETIM वहाँ बैठी हुई है, किस तरीके से जो है उज़्बेकिस्तान के अंदर हालात ख़राब किए जाते हैं, तुर्कमानिस्तान के अंदर वाक़यात किए जाते हैं। इसी तरीके से ताजिकिस्तान जो है वो उनसे बचता नहीं है। ईरान में जैसे अदल जो है कार्रवाइयाँ करके अफगानिस्तान में आ जाती है और पाकिस्तान में तो खैर है ही है। दूसरी जानिब जो है वो इस बात के ऊपर भी गौर करना पड़ेगा कि जो अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर वाक़यात हुए उसके अंदर भारत का मुलव्विस होना और फिर उनकी जो किली थी वो सब वहाँ खुल जाना, और फिर अभी ये रकम ख़त्म ही नहीं हुआ था कि बांग्लादेश के अंदर एक स्टूडेंट लीडर को शहीद कर देना, जिसका अमली सबूत आपने कल देख लिया। तो भारत जो है वो तो हर जगह मौजूद है। फिर सबसे बढ़कर जो यूनाइटेड नेशन की जो परसों रिपोर्ट आई है वो मेरे ख्याल में एक आई ओपनर है। उस रिपोर्ट के अंदर 5 सवाल पूछे गए हैं भारत से, जिनका 60 दिनों में जवाब मांगा गया है। ये मेरे ख्याल में पिछली एक दिहाई में मुझे इतनी मजबूत पाकिस्तान के हवाले से मस्बत जो रिपोर्ट है पहले समझ नहीं नजर आई। तो देखिए, उसमें सबसे पहला उन्होंने ये कहा कि कश्मीरियों को हक खुद इरादियत कब देंगे आप यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक, ये पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान के ऊपर जो आपने हमला किया था मई के अंदर वो नाजायज था, इसके ऊपर पाकिस्तान से आप माफी मांगें या पाकिस्तान को हर्जाना अदा करें। ये बहुत ही मेरे ख्याल में अहम बात है, बिल्कुल क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत ही अहम पॉइंट है ये। अब्दुल्ला साहब साथ ही रहेगा, किरण नाज साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। किरण साहिबा, अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। जैसे आप पहले इस खिताब के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से बात कर रही थी, तो कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल, ये जो आर्मी चीफ की तरफ से खिताब किया गया उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में, इस खिताब में बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम बातें की गई हैं। सबसे पहले तो उलमा मशाइख को एड्रेस किया गया, और डेफिनेटली ये तमाम पाकिस्तान और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जिस तरह से फील्ड मार्शल का अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन मार्का हक के बाद पाकिस्तान और फील्ड मार्शल और पाकिस्तान की इस वक्त की क़यादत जिस तरह से हमें नजर आती है सारी दुनिया में, तो तमाम लोग इस बात को सुनते हैं
اسے دیکھتے ہیں, اسے فیل کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی لائن کیا ہے, اس وقت پاکستان سوچ کے آ رہا ہے, پاکستان آگے بڑھے گا کیسے. تو بہت زیادہ کلیئرٹی ہے الحمدللہ, ہر لحاظ سے بہت زیادہ اس وقت کلیئرٹی ہے. سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ پاکستان کس بنیاد پر بنا ہے, پاکستان کی بنیاد کیا ہے, کلمے کی بنیاد پر بنا. ایک طرف ہم مدینہ پاک کی بات کرتے ہیں, پھر ہم مدینہ ثانی کی بات کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ جی پاکستان اب آگے مزید بڑھے گا کیسے. جہاں تک ابھی عبداللہ حمید گل صاحب بات کر رہے تھے بھارت کے حوالے سے, تو بھارت کو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کہی تھی, اور میں بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ جب برا وقت چلتا ہو تو جب انسان کسی اونٹ پر بھی بیٹھا ہو تو وہاں پر بھی آ کر اسے کتا کاٹ جاتا ہے. تو یہی والی سچویشن پاکستان نے الحمدللہ بھارت کی کر دی ہے. اب آپ دیکھیے, یہ چاہے آپریشن مارکہ حق ہو, یہ ابھی ریسنٹلی جو آسٹریلیا میں واقعہ ہوا, وہاں پر بھی پاکستان کو کس طرح سے ملائن کرنے کی کوشش کی گئی, پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن جو آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل نے تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں آپریشن مارکہ حق میں حاصل رہی, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد اب پاکستان کے تشخص کو برقرار رکھنے میں, اور پاکستان کے تشخص کو, اور پاکستان کے سیکیورٹی کے, اور پاکستان کے مفادات کو برقرار رکھنے میں جو محنت اندر سے ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس میں حاصل ہے. تو وہ جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا وہاں پر بھی بھارت کی کس طرح سے ذلت اور رسوائی ہوئی, اور یہ پہلی ذلت اور رسوائی نہیں ہے, بلکہ بھارت کی ذلت اور رسوائی الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقل چل رہی ہے. وہ چاہے کینیڈا میں آپ دیکھ لیں, مستقل چل رہی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی ایسی ہی چلتی رہے گی ان کی رسوائی بھارت کی. بہت شکریہ کرن ناز صاحبہ, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سمیرہ خان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. سمیرہ, دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قلم کی طاقت کا بھی ذکر کیا ہے فیلڈ مارشل میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سیکیورٹی ادارے اب نیریٹو وارفیئر پر بھی فوکس بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو بہت ضروری ہے, یہ تو ایک وائٹل سائن ہے کسی بھی قوم کا, اور وائٹل سائنز اور وائٹل کارڈنلز کبھی بھی فراموش نہیں کیے جا سکتے. اگر آپ دیکھیں تو بنیان المرصوص اور اس سے پہلے بھی تمام تر اعلیٰ جو ملٹری کے آفیشلز ہیں وہ یونیورسٹیز کا دورہ کرتے تھے, وہ کالجز میں جا کر اسٹوڈنٹس سے ملتے تھے. اس کی وجہ ایک تھی کہ جو ایک پاکستان کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن جنم لے رہی ہے یا جنم لے چکی تھی, اس کو کسی طریقے سے فیکٹ فائنڈنگز کی طرف موڑا جائے. پولیٹیکل نیریٹیوز رکھنا یا اختلافات رکھنا پاکستان جیسے جمہوری ملک میں وہ ایک صحت کی علامت سمجھے جاتے ہیں, مگر 2022 سے لے کر ابھی بنیان المرصوص سے پہلے تک جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ان دا نیم آف پولیٹیکل پولرائزیشن, سیاسی اختلافات, سیاسی گروہ بندی, وہ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی. تو اس کا سب سے بڑا حل یہ نکالا گیا کہ جو جوان ذہن ملائن ہو رہے ہیں, جن جوان ذہنوں کی طرف کو وائرل ہونے کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے کہ اگر آپ وائرل ہو جائیں گے, خواہ وہ کسی بھی وجہ سے ہوں گے, خواہ وہ کسی کی پگڑی اچھال کے, کسی کا دوپٹہ چھین کے, کسی پر آوازیں ایئرپورٹ پر کس کے, وہ آوازیں ہم نے, ہمارے دل تب بہت تکلیف میں آئے جب ہم نے مسجد نبوی میں بھی دیکھی. تو جب وہ تمام تر چیزیں ہوئی تو آئی تھنک کہ we should like turn all the things around despite our political differences. اور ابھی آپ نے جیسے بات کی ہمارے نیریٹو کی, سیکیورٹی نیریٹو بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے, اس کے اندر ہماری ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے. بینگ اے ڈیفینس اینالسٹ آئی کین ٹیل یو, کلیئر ہولڈ, بلڈ اینڈ ٹرانزیشن کی ٹرمز ہماری فوج یوز کرتی ہے. یہ آپ کو 2004 تک لے کے جاتی ہیں. 2004 سے ہم نے جب گیریزنز اپنے ایکسٹینڈ کیے, جب نو گو ایریاز کو گو ایریاز بنایا گیا, اے ایریاز کلیئر ہوئے, بی ایریاز کلیئر ہوئے, گرے اور بلیک ایریاز فوج نے جو کلیئر کیے, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کتنے سروں کی قربانی دے کر کتنی بی ہیڈنگز اس میں ہوئی ہیں فوج کی, مگر آج وہ ان جوانوں کو بتانے والا کوئی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے, میں اچھا قدم ہے ایسا یہ بہت ہی کلیئر میسج تھا, اور لائن جو ہے وہ اب کلیئر اور واضح کر دی گئی ہے. بہت شکریہ سمیرہ خان, کرن ناز اور عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے اپنا وقت دیا, آپ سب کا بے حد شکریہ. اہم خبر, فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر کا قومی علماء مشاعر کانفرنس سے خطاب. ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا, ایسا کہا گیا فیلڈ مارشل کی جانب سے. مزید بولے کہ افغان طالبان کی پشت پناہی سے دہشت گردی کے ذریعے ہمارے شہریوں, بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. فتنۃ الخوارج کی جو تشکیلیں افغانستان سے آتی ہیں ان میں 70% افغان شامل ہیں. افغانستان کو فتنۃ الخوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اسلامی ممالک میں سے محافظ حرمین شریفین کا شرف پاکستان کو عطا کیا ہے. ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا آپ کو سنواتے ہیں. دنیا کے اندر 57 اسلامی ملک ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے محافظین حرمین کا
جو شرف ہے وہ پاکستان کو دیا ہے. وَأَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. ریاست پاکستان اور ریاست طیبہ ان کا پہلے دن سے آپس میں ایک تعلق ہے. وہ 1400 سال پہلے جو ریاست بنی تھی کلمے کی بنیاد کے اوپر، تو اس کے 1300 سال کے بعد ایک اور ریاست بنی، وہ بھی کلمے کی بنیاد کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ریاستوں میں اتنی زیادہ مماثلت رکھی کہ دنیا اسلام میں اور کوئی ایسی ریاست کیوں نہیں بنی کلمے کی بنیاد کے اوپر، صرف واحد آپ کی ریاست کیوں بنی کلمے کی بنیاد کے اوپر. ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان، جن کے بننے کی وجہ ایک، جن کا نام ایک، جن کا مہینہ ایک، رمضان کا مہینہ 27 رمضان المبارک، اور جن کے بننے میں ہجرت کا عنصر شامل، تو یہ اتنی زیادہ مماثلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے تو کسی وجہ سے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے خادم الحرمین بنانا تھا اور ہمیں اللہ کے فضل سے محافظ الحرمین بنانا تھا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہوا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِكُمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. اور تیار رکھو اپنی قوت ذرائع جنگ کے ساتھ تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان پر جو دشمن ہیں تمہارے اور اللہ کے، اور وہ جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. میرا خدا گواہ ہے، یہ بنیان مرصوص میں اللہ کی مدد آئی اور ہم نے اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی، محسوس کی. وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. ہم نے محسوس کیا. تو جو کہا ہوا ہے نا، اس میں 100% حقیقت ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی صرف یہ کہ ہم نے اپنے طور طریقوں کو ٹھیک کرنا ہے بس. اور یہ بنیان مرصوص کے اندر یہ ہوا، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر کی مرضی کے بغیر، حکم کے بغیر کوئی جہاد کا جو ہے فتویٰ نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی اور مسلمان کا نقصان ہو. ہمارے پاکستانی جو بچے ہیں ان کا خون جو ہے افغانستان کے ہاتھوں نہیں بہایا جا رہا. آج جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی تشکیلیں جو آتی ہیں اس میں سے 70% افغانی ہوتے ہیں. یہ پاکستان کی قربانیوں کا صلہ آپ کو دیا جا رہا ہے. اور پاکستان نے جو ہے ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان ٹی ٹی پی اور پاکستان میں سے کسی ایک کو آپ چوز کر لیں، ایک کو لے لیں. تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. اور سب سے اہم چیز، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. یہ وہ مذہب، وہ دین جس کے اندر پہلا لفظ آیا تھا اقرا باسم ربک الذی خلق. پڑھ. وہ علم جس کی بنا کے اوپر آپ دنیا کے اوپر راج کر رہے تھے، کیوں چھوڑ دیا اس کو؟ وہ اللہ جس نے کائنات کے اندر جو پہلی چیز بنائی وہ تھی قلم. رب کائنات نے قرآن میں لکھا ہوا ہے وَإِمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. ہر وہ چیز جس سے انسانیت کو فائدہ ہو اس کو دنیا میں باقی رکھا جاتا ہے. یہ گفتگو آپ نے سنی، اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا علامہ طاہر اشرفی صاحب نے. طاہر اشرفی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا کہ کس اہم نوعیت کا یہ خطاب تھا فیلڈ مارشل کی جانب سے؟ کیا کہیں گے آپ کہ کیا اب ریاست اور مذہبی قیادت ایک مشترکہ فکری پالیسی بنانے جا رہی ہے؟ جی، بہت واضح اور دو ٹوک باتیں ہوئی ہیں اس کانفرنس میں، اور آپ نے اب سن بھی لی کہ پاکستان کو ہم نے ایک اسلامی فلاحی جمہوری ریاست بنانا ہے. پاکستان کے اندر جو فرقہ وارانہ تشدد اور یہ تعصبات ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے. اور افغانستان کے حوالے سے بھی بڑی واضح بات ہے کہ افغانستان ہمارا بھائی ہے، پڑوسی ہے، لیکن یہ کیسا بھائی ہے جہاں سے روز ہمیں لاشیں ملتی ہیں. تو لہذا افغانستان فیصلہ کر لے کہ
کہ اس نے ہمیں رکھنا ہے یا پاکستان کو کا جو خون بہا رہے ہیں پاکستانیوں کا ان کو رکھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ محراب و منبر کے وارث جو ہیں وہ پاکستان کے نظریے کے محافظ ہیں اور پاکستان کی فوج پاکستان کے دفاع کی محافظ ہے اور پاکستان کو ایک حقیقی فلاحی اسلامی ریاست بنانے کے لیے ہر کسی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے طاہر اشرف صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں جوائن کیا مفتی عبدالرحیم صاحب نے بھی. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر قیام ہوا پاکستان کا، یہ بھی کہا فیلڈ مارشل نے. کتنا اہم خطاب تھا یہ، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بہت ہی خوشائند گفتگو تھی اور اس میں جو خاص بات میں اپنی قوم کو متوجہ کرنا چاہوں گا